वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नूरुल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। कैसे जी आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदाम का शुक्र, खुदाम के नाम की तारीफ हो, क्योंकि वो बेहद तारीफ के लायक है। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी जिंदगी का खालिक और मालिक है। हम उन तमाम बहनों भाइयों को भी खुश आमदीद कहते हैं जो हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ आपकी सारी मेहरबानी के लिए, आपके प्यार के लिए कि आप इनकरेज करते हैं, आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। बहनों भाइयों, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है और मैं चाहता हूं कि आप इस कोशिश में, आप इस मिशन में हमारा साथ दें। और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को, अजीजों को, बहनों भाइयों को इस कलाम के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में आप उन्हें आगाह कीजिए। और ये चंद मिनटों की बात है, इसमें कोई ज्यादा वक्त दरकार नहीं है। आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, जैसे भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ। ये भी एक मिशन है और ये एक बड़ा अहम काम है। बज़ाहिर आप सोचोगे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब हमने चंद महीने पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया, हम चंद लोग थे जो कि सुबह सवेरे इस प्रोग्राम को फेसबुक पे देखते थे। मैं बाकी माध्यम की बात नहीं कर रहा, जो यूट्यूब है या सैटेलाइट है या बाकी जो माध्यम है उस पे जो लोग देखते हैं, जादू बॉक्स पे, तो बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो हैं वो दूसरे माध्यम से जो है वो देखते हैं इस प्रोग्राम को। लेकिन हम चूंकि जब फेसबुक की बात कर रहे हैं तो उस पे ये बड़ा जरूरी है कि सुबह सवेरे लाइव प्रोग्राम जो है वो लोग देखें और बरकत पाएं, बाइबल मुकद्दस को सीखें। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे ये इससे रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पैराबल्स पे बात कर रहे हैं और मैं बड़ा खुश था कि आज सुबह जब मैंने इस बात को देखा कि ऑलमोस्ट हम जो मत्ती के इंजील में जो पैराबल्स हैं उनको हम स्टडी कर चुके हैं। तो देखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता 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 हम चलते रहे। हमने किसी खत को जो उसको स्टडी किया, फिर और दीगर जो सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया था। और अभी आप देखें कि अगर आपने नोट्स लिए होते, आपने नोटबुक बनाई होती, तो आप देखते हो यार मैंने तो 10 पैराबल जो है उनको सीख लिया है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ती है। देखिए मैं भी तो एफर्ट करता हूँ आपके लिए और खुदा उनके काम के लिए। तो अगर आप मेरा साथ दें, थोड़ी सी एफर्ट करें ताकि आप दूसरों को सिखाने वाले हों। और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी का काम है। तो अगर आप एक नोटबुक बना लें और उसमें जो भी नोट्स जब मैं बात करता हूँ उन हवाला जात को आप लिख लिया करें। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर। कुछ ज्यादा टाइम तो मैं आपसे मांग नहीं रहा कि जब मैं गीतों के बाद स्टडी देता हूँ, बाइबल मुकद्दस को आपको सिखाता हूँ, तो आप अपनी एक नोटबुक बनाए, एक मैनुअल बनाए और उस रजिस्टर को, उस कॉपी को, नोटबुक को आप अपने पास महफूज रखें। हो सकता है कि आपके बच्चे उससे इस्तेफादा हासिल कर सके, कोई और शख्स जो है उसको पढ़ के उसको इस्तेफादा हासिल कर सके। तो मैं आपको एक छोटा सा जो इस वाक्य सुनाना चाहता हूँ कि जब मैं दुबई गया कन्वेंशन के लिए अलाइन में, तो वहां पर मेरी कलीसिया के एक नौजवान था जो कि मेरे साथ गुजरांवाला में होते थे और बेसिकली ही वाज मैकेनिक, तो मोटर इंजीनियर थे वो। तो उन्होंने मुझे अपनी नोटबुक दिखाई। हम उनसे प्यार से उनको भगत कहते थे क्योंकि वो मुनादी किया करता था, एवेंजलिस्ट था, शौकत उसका नाम। तो मुझे कहता, पास्टर जी देखें मैंने जो आपने सरमन दिए थे गुजरांवाला में उनको मैंने महफूज किया हुआ है और ये नोट्स है मेरे पास। तो उसने छोटी सी नोटबुक बनाई हुई और उसको बाइबल में उसने रखा हुआ कवर के अंदर। तो कहते रही जब मैं मुनादी करने जाता हूँ तो मैं अब भी इनको यूज करता हूँ और खुदा का पाक कलाम जो मैं दूसरों तक पहुंचाता हूँ। क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने उन नोट्स को उसने महफूज रखा हुआ था। तो अजीजों, मैं ये चाहता हूँ कि आप इन बातों को सीखें और इनको महफूज करें अपने अंदर। खुदा किसी का तरफदार नहीं है।
میں نے زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا ہے. میرے ایک ایلڈر صاحب تھے اور میں بڑے فخر کے ساتھ بڑی شکر گزاری کے ساتھ ان کی زندگی کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان پڑھ آدمی تھا, پلمبر کا کام کرتا تھا, اور جو باسی ٹکڑے ہوتے ہیں یونٹ میں آرمی کے جو لوگ کھانا کھاتے تو جو باسی ٹکڑے ہوتے جو بچ جاتے تھے ان کو وہ اکٹھا کر کے تو وہ بوریوں میں بند کر کے ان کو بیچا کرتا تھا. ان کا نام احمد ہے اور وہ مسلمانوں کے گھر میں پلا بڑا, غربت تھی اور اس کے باپ نے ان کو ایک ذمہ دار تھا, ان کو دے دیا کہ آپ اس کو پالیں. تو وہ شخص جو ہے اس نے بڑی محنت کی میرے ساتھ. وہ رات کو کئی دفعہ 11-12 بجے تک وہ بیٹھے رہتے, مجھے نیند آ رہی تو میں نے آنکھیں بند, اچھا تمہیں نیند آ رہی ہے. تو بائبل مقدس کو جو قاعدے ہوتے تھے جو آپ سمجھے تعلیم بالغاں کے اڈلٹ ایجوکیشن کے جو بنائے تھے قاعدے, ان کو پڑھ پڑھ کے تو اس نے بائبل کو پڑھنا سیکھا اور میرے ساتھ خدمت کرتے تھے, وزیٹیشن کرنا, دعا کرنی, اور بہت زیادہ وہ پیار بھی کرنے والے تھے. جب میں نے آنا تھا تو یوکے تو صبح سویرے میں دعا کرنے چرچ میں گیا, ہم نیچے بیٹھے کرتے تھے تو دعا کر رہے تھے, چیئرز وغیرہ نہیں تھی وہاں پہ راول کینٹون میں. تو میں دعا کر تو مجھے آواز آئی کہ رو رہا ہے اونچی اونچی پیچھے. تو میں نے مڑ کے دیکھا تو ایلڈر صاحب تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں چھوڑ کے نہیں جا رہا, میں آپ کے لیے بہتری کے لیے جا رہا ہوں. تو جو بات بتانے والوں میں یو ول بی سرپرائز کہ اس شخص نے محنت کی, کوشش کی, اور آج وہ وائس ماڈریٹر ہیں پریسبیٹرین کے. خداوند نے اس کو بڑی برکت دی اور ابھی وہ میرے بہت ہی دل کے قریب ہیں. جب میں پاکستان گیا تو انہوں نے بہت زبردست ریسیپشن جو ہے دی. تو خداوند سے جب آپ پیار کرتے ہیں, اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اچھا جی میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو آپ کوشش تو کر کے دیکھیں. تو میری آپ سے یہ بنتی ہے, یہ درخواست ہے, یہ ریکویسٹ ہے, جو بھی آپ اس کو نام دیں, یہ ایڈوائز کہہ لیں, جو بھی, وقت بہت خطرناک ہے, کوئی چیز آپ کو بچا نہیں سکتی. رات کو میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ ایک جہاز میں ایک شخص جو ہے وہ وہاں پہ ٹیررسٹ نے اٹیک کر دیا اور وہ شخص جہاز میں تھا. تو وہاں پہ جو ڈاکٹر تھی تو اس کو شخص کہتا کہ جی زخمی ہو گیا, انکاؤنٹر کیا جب انہوں نے جو وہاں پہ باڈی گارڈ تھے. تو وہ شخص اس عورت کو کہتا ہے کہ میں تجھے 1 ملین دوں گا اگر تو مجھے ٹھیک کر دے. اس کے گولی لگ گئی. تو کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ I can't do anything. Your millions cannot save you. تو آپ کا روپیہ پیسہ آپ کو نہیں بچا سکتا, آپ کی شہرت آپ کو نہیں بچا سکتی, آپ کے تعلقات آپ کو نہیں بچا سکتے, صرف خداوند آپ کو بچا سکتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ, معمر قذافی, سادات, جن کے پاس کمی نہیں تھی روپے پیسے کی, بھٹو, کون کوئی بچا سکا ان کو؟ جنرل ضیاء الحق, چیف آف دا آرمی سٹاف, پریزیڈنٹ, اتنی فوج اس کے اندر تھی, کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے خداوند پر تکیہ کریں, خداوند پر بھروسہ کریں, خداوند کے کلام کو سیکھیں اور سکھائیں. خداوند کا کلام آپ کو بچا سکتا ہے. عزیزو, آئیے آج اس پروگرام کے آغاز میں ہم خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اپنی کم مائگی کا اقرار کریں. داؤد جو کہ بادشاہ تھا, خداوند سے پیار کرتا تھا, خداوند کہتا کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا. جب اس نے غلطی کی, اپنی کم مائگی کا اس نے اقرار کیا, خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کیا, تو خداوند نے اسے برکت دی, اس کے گناہ کو معاف کیا. تو آئیے ہم خداوند کے حضور گریہ زاری کریں, دعا کریں, درخواست کریں کہ خداوند تو میری تقصیروں کو, گناہوں کو معاف فرما. سام 51 زبور 51 اس کی پہلی 12 آیات. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. I'll be more than happy to send you the copy of this Bible. اگر آپ کے پاس موجود ہے تو سام 51 میرے ساتھ نکالیے, اس کی پہلی 12 آیات. یوں لکھا ہے, اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر, اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر, کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں
اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زلفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ آئے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا ان بزرگ پاک خدا، تو جو رحیم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، خدا ان اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، تیرے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں۔ تو جو شفیق باپ ہے، تو جو رحمت سے بھرا ہے، خدا ان تو جو ہم سے پیار کرتا ہے، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا، بلکہ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے تو ہم پر ترس کھاتا ہے، کیونکہ تو ہماری بناوٹ سے واقف ہے، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے۔ اے پاک خدا، درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں بڑی برکت دے۔ آج کے سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور اے پیر خدا، ہم درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنے پاک روح کے ذریعے ہمیں سکھا، سمجھا، ہماری عقلوں کو روشن کر، بڑی برکت دے۔ سارے اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے، تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہوئے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ان بڑی برکت دے، یسوع کے زندہ نام میں، آمین۔ سوئی خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، خدا ان کی ستائش کرتے ہیں۔ خدا ان ہم سے پیار کرتا ہے، یہ خدا ان کا شکر کریں۔
उससे नाल ना छिड़की मैनू आए खुदा। बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर और खूबसूरत क्वायर, हम इनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में हम आपके लिए और खूबसूरत जो मज़ामीर और गीत जो हैं वो तैयार करने को हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमने गीत और ज़बूर जो है उनको तैयार नहीं कर पाए थे। लेकिन वेरी सून यू विल बी एबल टू वॉच ऑल दीज न्यू हिम्स एंड सॉन्ग्स, हम इनको रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। तो आप खुद भी देखा करें बाइबल टीवी ग्लोबल, अपने दोस्तों अजीजों को बताएं। नए आने वालों को जी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मैं देख रहा था मेरे बड़े ही अजीज दोस्त जावेद, जो कि जावेद अनायत साहब, जिनका तल्लक लेस्टर से है। जब मैं रेडियो का प्रोग्राम करता था तो ये मेरे साथ होते थे, और इनका बेटा जो है वो बहुत प्यार करता है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इनके घराने के लिए, इनकी मोहब्बत के लिए। भी वो खुद इंडिया में है, जर्नलिस्ट हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा उन नए दोस्तों को, नए लोगों को हर रोज हमारे साथ शामिल कर रहा है। तो आप जरूर अपने दोस्तों अजीजों को बताएं, ये बड़ी खूबसूरत खिदमत है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन तमाम दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए, वो लोग जो कि दीगर ममालिक में, पाकिस्तान में, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में इस प्रोग्राम को देखते हैं। एक बात जो यहाँ पर मैं आपके गुज़र करना चाहता हूँ विद अपॉलॉजी, ये देखें इतने लोग जो हैं वो मैसेजेस करते हैं और दे आर एक्सपेक्टिंग कि मैं उनको कॉल बैक करूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। तो अगर मैं कभी आपकी किसी कॉल का जवाब नहीं दे पाता तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं जानता हूँ आप प्यार करते हैं। अगर आप मुझे मैसेज कर दिया करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मुझसे पता चल जाता है अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई और प्रॉब्लम है, अगर आपको बात समझना चाहते हैं। सो बेस्ट ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, तो मैं उसमें आपको जवाब दे सकता। लेकिन जब कॉल करते हैं फिर उसमें
क्या होता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इतना वक्त नहीं होता। मैंने आप देखें कि एवरीडे आपके लिए स्टडी तैयार करना होती है, फिर लोगों के साथ बात भी करना होती है, ऑफिस का काम भी होता है, चर्च का काम भी है, तो इसलिए इन तमाम बातों को आप मुझे खातिर रखा करें। तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी अगर किस वक्त मैं आपकी कॉल का जवाब नहीं दे पाता। मुझे मालूम है कि आप बात करना चाहते हैं, आप कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मेरे पास वक्त बहुत कम होता है। तो आप भी इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। तो वक्त की कदर करते हुए हम बाइबल मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे और आज की जो तमसील है उसको हम स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल आपके पास होगी। तो आइए मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान उसका 25 बाब उसकी 14 आयत से हम खुदा के पाक कलाम को तिलावत करते हैं। Gospel according to Saint Matthew chapter 25 verse 14। आइए खुदा का जिंदा खूबसूरत पाक कलाम सुनते हैं। यूं मरकूम है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेस जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और प्रदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, आए खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तो थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, आए खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तो थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बुखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, आए शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बुखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जिसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम कुछ और वक्त खुदावन की हमदो सना में बसर करते हैं और पाक कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं।
رب کی ہوئے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوئے ثنا. جی ہاں، واقعی وہ بہت تعریف کے لائق ہے، ہم کے لائق ہے، اور ہم کا شکر ہو اس ساری حمد و ثنا کے لیے. یہ جو پروگرام ابھی آپ دیکھ رہے تھے ہمارے چرچ میں، بھائی راجر عارف جو ہیں وہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی، لیو ٹوینز اور بھائی دیوان. ہم ان کے لیے خدا ہم کا شکر کرتے ہیں. تو بہت جلد آپ کے لیے ہم کنونشن کا انعقاد کر رہے ہیں، اور آپ ضرور برکت پائیں گے. تو اس بات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہر سال آپ کو پتا کہ ہم یورپین کرسچن کنونشن جو ہے وہ اس کا انعقاد کرتے ہیں. تو پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے یہ کنونشن نہیں ہو پائی، لیکن اس سال خدا نے چاہا تو ہم ضرور اس کنونشن کو آپ لیے آرگنائز کریں گے. تو آپ اپنے دعاؤں میں ضرور اس بات کو یاد رکھیں. 2 کانسرٹ جو ہیں وہ پاسٹر عارف راجر کے جو ہے ان کو ہم نے آرگنائز کیا،
اور بائی دا گریس آف گاڈ دونوں ہی کانسرٹ جو ہیں بڑے ہی بابرکت تھے، لوگوں نے بڑی برکت پائی. تو آئندہ بھی ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام جو ہے وہ اپنے چرچ میں انعقاد کرنے کو ہے ان کا. تو آپ اپنی دعاؤں میں ضرور ہمارے چرچ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تو آئیے ہم دعا مانگتے ہیں اور پاک کلام کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. خدا تیرے شکر کرتے ہیں کہ میرے دلوں کو خوشی سے بھر دیتا ہے. تیرا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو. خدا ہماری خوشی کے لیے تو نے سلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی. ہم تیرے پاک کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جس میں شادمانی ہے. جب اے خداوند ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں تو تخت نشین ہوتا ہے. خدا میں نوجوان بیٹیوں کے لیے سارے ٹیلنٹ کے لیے جو نے بخشا ہے، میوزک کی صورت میں، آواز کی صورت میں، اس کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں پیارا خداوند کہ تو اپنے ان بچوں کو بڑی برکت دے، انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر. اور اے پیارا خداوند اب جب کہ ہم تیرے منہ کی باتوں کو سیکھنے کو ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، بڑی مدد کرنا. اور پیارا خداوند میری کم عقلی میں اپنی دانش، اپنی عقل، اپنے فہم کو ظاہر کرنا. پیارا خداوند تو بڑھتا جائے اور ہم گھٹتے جائیں. یسوع کے قادر نام میں آمین. ہاں جی، آج ہم ایک نئی تمثیل اس پر ہم غور کرنے کو ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو جو تمثیل کو ٹائٹل دیتے ہیں پیرابل آف دا ٹیلنٹس، اور یہ وہ جو توڑے دیے گئے ان کی جو تمثیل ہے یہ اس کے بارے میں ہے کہ ایک نوکر جو ہے اس نے ان ٹیلنٹس کو جو ہے نا وہ استعمال نہیں کیا تو اس نے ان کو چھپا دیا. تو یہ ایک بڑی ہی مشہور جو ہے ایک تمثیل ہے. یوز لیس جو سرونٹ ہیں، جو اسٹیورڈ ہیں، ان کے لیے یہ ایک سبق ہے. اس میں تنبیہ بھی ہے، اس میں ملامت بھی ہے، اس میں آگاہی بھی ہے. اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں تو خدا یسوع مسیح جو ہیں شاگردوں کو کہنے پر انہوں نے ان تماثیل کو جو ہے وہ بیان کیا. کل ہم سیکھ رہے تھے 10 کنواریوں کے بارے میں کہ جن کی ہم دیکھتے کہ 5 جو تھی وہ سست تھی، لاپرواہ تھی، اور ان کی مشلوں میں جو تیل جب ختم ہو گیا تو ان کے پاس وافر مقدار میں تیل نہیں تھا. اور ہم نے ایک بات وہاں پر سیکھی تھی کہ دولہے کے آنے میں دیر ہو گئی. اور یہاں پر بھی ہم اس جو پیرابل جو بھی آج ہم نے تمثیل جو پڑھی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ جو مالک تھا وہ ان کو جو ہے وہ دے کر تو توڑے دے کر تو چلا گیا، پردیش چلا گیا، اور اس کو تھوڑی جو ہے وہ دیر ہو گئی. تو جو وارننگ ہے اس پیرابل میں اس پر ہم غور کریں گے. اس مالک کے رویے پر غور کریں گے، لوگوں کے رویے پر غور کریں گے. اور جیسا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ پیرابلز جو ہیں یہ مسٹری ہیں، ایک بھید ہیں. تو ان میں جو کریکٹر ہیں، دیکھیں یہ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سٹوری ہے، ایک ڈراما ہے، اور اس ڈرامے میں اس سٹیج پر بہت سارے کردار ہوتے ہیں جو اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو شیکسپیئر نے کہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک سٹیج ہے، اور اس پر جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو بائبل مقدس بھی جو ہے اس میں ہمیں ایسے بہت سارے کردار ملتے ہیں جو ہمارے لیے جن میں سبق بھی پایا جاتا ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو کردار ہے. تو یہاں پر جو لکھا ہے کہ کیونکہ اس آدمی کا سا حال ہے جسے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے مال نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا. اب یہاں پر جو اس آدمی سے مراد جو ہے یہ خداوند ہے، اور جو نوکر ہیں یہ خدا کے جو خادم ہیں، جو سٹیورڈز ہیں، ان کے بارے میں ہے. اور جو بیکار نوکر ہے یہ فقی اور فریسی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے. اب جو توڑے ہیں یہ کرنسی کی صورت میں نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ جو یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا اس سے مراد ویٹ ہے، اس سے مراد وزن ہے. اور یہ وزن جو ہے یہ سونے چاندی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور جو کمیڈیٹی ہے اس کی صورت میں ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس نے ان کو جو ہے وہ توڑے جو ہے وہ دیے. اور یہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ ان کی تعداد جو ہے وہ 1000 میں جو ہے وہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک موقع ان کو دیا گیا، جو ان کو توڑے دیے گئے، ان کو ایک موقع دیا گیا، ایک اپرچونٹی دی گئی ان کو، یہ جو گفٹ جو دیے گئے کہ آپ کے لیے خدمت کا موقع ہے،
آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان ٹیلنٹس کو، ان گفٹس کو، ان ایسٹس کو آپ یوز کریں. یہ کیپٹل ہے آپ کے بزنس کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بینکس میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں لون دے دیں، ہمیں جو ہے وہ پیسے دے دیں، اور بینک جو ہے وہ ان کو لون جو ہے وہ دے دیتا ہے. یا آپ کریڈٹ کارڈ کو دیکھ لیں کہ جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے اس پر آپ کے پاس ایک فکس ایک اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اچھا جی آپ اس کارڈ کو 10,000 5,000 جتنا بھی آپ کی لمٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. بہت دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیئر لیس ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے لو جی موج لگ گئی ہے جی جتنے مرضی خرچ کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کارڈ کو انوائزلی جو ہے اس کو یوز کرتے رہتے ہیں اور شاپنگ کر لی، چیزیں خرید لی، چلیں جی کوئی بات نہیں دے دیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں دے آر ویری کلیور، جب آپ اس کو پے بیک نہیں کر پاتے تو وہ پائل اپ ہوتے جاتے ہیں اور اس پہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. تو دس اے ڈینجر کہ جو آپ کریڈٹ کارڈ جو استعمال کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو وائزلی استعمال نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے مصیبت جان بن جاتی ہے، آپ کے وبال جان بن جاتی ہے آپ کے لیے، اور اسے آپ کا پیچھا چھڑانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. اس اے ٹریپ. تو وہ آپ کو اس لیے دیے جاتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرتا ہے بینک. ٹھیک ہے اگر آپ نے بزنس کرنا ہے، میرے ایک دوست بہت ہی قریبی عزیز بھی، تو از ویری وائز پرسن، وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے، تو کیا کرتے تھے کہ بینک سے انہوں نے لون لینا 5-10 ہزار جو بھی ان کو آتا تھا، اور اس کو انہوں نے انویسٹ کرنا پاکستان سے، انہوں نے جو بھی کموڈیٹی سے منگوانی اور ان کو سیل کر کے. تو کیا کرتے تھے کہ جو بھی پیسے ہوتے تھے وہ بینک کو بالکل ٹائم پہ جو ہے واپس کر دیتے تھے. سپوز انہوں نے 5,000 لیا ہے 10,000 لیا ہے تو اپنے بزنس کر کے جو اپنا پروفٹ ہوتا تھا اس کو سائڈ کر لیتے تھے اور باقی پیسے جو تھے تو جا کر بینک کو واپس کر دیتے اس ٹائم لمٹ سے پہلے. In that way, he was building his confidence and trust and relationship with the bank. اور بینک ان کو کہتا اچھا یار پہلے آپ نے 10,000 لیے تھے ابھی 20,000 لے لیں. تو how to build your trust with the capital. آپ اس سے اپنا جو فائنینس میں آپ دیانتدار ہوتے ہیں بینکس کے ساتھ، اپنے جو انویسٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کو اور زیادہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لے لیں. یہ بالکل بات جو ہے وہ آپ کی روحانی زندگی میں بھی آتی ہے کہ خداوند جو آپ کو ٹیلنٹ یا گفٹ دیتا ہے آپ ان کو کیسے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو ڈوائن جو آپ کے جو اسپرچول جو گفٹ ہیں ان کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے then you are accountable. آپ اس کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں. تو ان کو کلٹیویٹ کرنا، ان کو استعمال کرنا، پروگریس شو کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. اب یہاں پر ہم ذرا تھوڑا سا اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو نوکروں کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں ذرا ہم بات کرتے ہیں. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا. اب دس اے میٹر آف ٹرسٹ کہ جی ٹھیک ہے جی میں نے جو روپیہ پیسہ تھا وہ دے دیا اپنے نوکروں کو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو پیسہ تھا یا جو توڑے تھے، پھر میں کموڈیٹی کی بات کر رہا ہوں، میں کیش کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے اپنا مال ان کے سپرد کر دیا. اب اس میں جو پہلی بات سیکھنے کی ہے کہ جو بھی کچھ تھا، جو بھی ایسٹ تھے، جو بھی کیپٹل تھا، وہ ان کا نہیں تھا، نوکروں کا نہیں تھا، بلکہ وہ اس شخص کا تھا، اس مالک کا تھا جس نے ان کو دیا کہ لو آپ اس کو استعمال کرو. تو they were basically they were steward, they were not owner. اب ان کا جو رویہ تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے 2 شخص ہیں جنہوں نے 5 سے 5 اور کمائے، 2 سے اور 2 بنائے، so they were very wise, they were very conscious کہ جی مالک کے پہلے تو بات ہے کہ there is a sense of responsibility کہ جی ہمارے مالک نے آنا ہے اور اس نے ہم سے حساب لینا ہے. اور انہوں نے اس میں محنت کی اور اس کو انکریز کیا. انہوں نے ٹائم کو دوسرے طریقے سے استعمال کیا، ان ایسٹس کو انہوں نے دوسرے طریقے سے استعمال کیا، اور 5 سے انہوں نے 5 اور بنائے اور دوسرے نے 2 سے اور 2 بنائے. اب ایک جو تھا اس نے کیا کیا، اس نے وہ جو اس کو 2 توڑے دیے گئے تھے اس نے ان کو مٹی میں زمین میں چھپا دیا. پرانے زمانے میں یہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا. بہت سارے لوگ جب مائگریٹ کر کے انڈیا سے پاکستان گئے، پاکستان سے انڈیا آئے، تو لوگوں کو گھروں سے دیگیں جو ہے ملی، لوگوں نے اپنے جو پیسے تھے وہ گھروں میں دفن کیے ہوئے تھے. ان دنوں میں بینکس نہیں ہوتے تھے، اور جو بھی سکے ہوتے تھے، پیسے ہوتے تھے، لوگ ان کو دفن کرتے زمین میں. تو بہت سارے لوگوں کو گھروں میں سے جو ہے وہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ ان کو ملا،
اور جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کو دبا دیتے تھے زمین میں. تو خیر یہ ایک طریقہ تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو بھی اس کو دیے گئے تھے ٹیلنٹ جو دیا گیا تھا جو کمیڈیٹی تھی اس نے ان کو اس نے دبا دیا. اور اب عذر وہ یہ کر رہا ہے کہ جی آپ بڑے سخت تھے اور میں نے سوچا مالک آپ تو بہت جہاں پہ نہیں وہاں سے بھی کاٹتے ہیں تو آپ تو بہت سخت آدمی تھے تو میں نے اس لیے اس کو بڑا کیئرفلی میں نے اس کو دبا دیا تھا چھپا دیا. اب دیکھیے محنت اس نے بھی کی زمین کھود دی اور اس نے کوئی اس میں بد دیانتی تو کی نہیں. آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے جو اس کا بنتا اس نے دے دیا واپس کر دیا. تو بھائی صاحب اس نے تو بد دیانتی نہیں کی. اب محنت بھی اس نے کی کہ اس نے زمین کو کھودا اور اس میں اس کو رکھ دیا. اب یہ جو کام ہے وہ اور درست طریقے سے کرتا عقل مندی سے کرتا تو اس کو اور زیادہ جو ٹیلنٹ مل جاتے اور زیادہ اس کو برکت ملتی. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اب اس میں تھوڑا سا ہم اس بات سے ہٹ کر ذرا اس کی انٹرپریشن جو ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو نوکر تھا جس کو ایک ملا تھا اس نے جا کر زمین کھود دی اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا. یہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو فقیر فریسی تھے وہ جو شریعت کی جو درست جو تفسیر تھی وہ نہیں کرتے تھے. وہ نئے پن کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ جو خداوند نئے پن کی بات کرتے تھے نئی سوچ کی بات کرتے تھے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے ذہن جو تھے وہ بند تھے. اور خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے ایک جو تمثیل سیکھی تھی کہ نئی میں کو نئی مشقوں میں بھرتے ہیں. تو نئے پن کو پسند نہیں کرتے تھے. they were very traditional. ان کا نہیں ہے بس ٹھیک ہے جو کچھ لکھا ہے نا بس اسی طریقے سے ٹھیک ہے. وہ اس کو کھودنے کی کوشش نہیں کرتے اس کو خریدنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور اس کو وہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے خداوند نے کہا کہ ان کو سزا دی جائے کیونکہ اس نے وقت بھی ضائع کیا ہے. اگر یہ پیسہ وہ ساہوکاروں کو دیتا تو کہتا کہ میں ان سے آ کر تو سود سمیت ان سے لیتا. تو اس نے کہا کہ یہ نکما ہے یہ بیکار آدمی ہے اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اس کو جو ہے قید میں ڈال دو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایکول نہیں ہیں. مین آر ناٹ ایکول ان ٹیلنٹ بٹ ایکول ان ایفرٹ. اب کہتے ہیں یہ تو ناانصافی ہے نا دیکھے ایک کو 5 دیے گئے دوسرے کو 2 دیے گئے اور تیسرے کو. یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کتنا دیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ how faithful they were towards their talent. کہ ان کی جو دیانتداری تھی ان کا جو رویہ تھا وہ کیسا تھا. مالک نے تو پہلی تو بات ہے یہ دینے والے کی مرضی ہے. وہ مالک ہے اس نے تو اپنا روپیہ ان کو دیا نا یہ اس کا پیسہ تھا. اب بینک کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو دے نہ دے آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے. اٹس آل ڈیپینڈ اپون دا کریٹر. مالک جو ہے خالق جو ہے وہ مٹی سے کیا بناتا ہے اور وہ کس کو کیا دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. تو یہ ناانصافی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ جواب دہی کی بات ہے. یہ ایمان کی بات ہے کہ کچھ نے اس تھوڑے سے زیادہ بنانا ہے اور کسی نے زیادہ سے اس کو اور زیادہ بنانا ہے. جو بھی آپ کو تھوڑا دیا گیا ہے تھوڑا یا زیادہ ہے اس کو خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرنا یہ زیادہ ضروری بات ہے. جس کو نوکر کو سزا دی گئی اس نے اس تھوڑے کو استعمال ہی نہیں کیا. ہو سکتا تھا اگر اس سے استعمال کرتا تو وہ 1 سے 6 بھی بنا سکتا تھا 1 سے 8 بھی بنا سکتا تھا. جیسے ایک نے 5 سے 5 بنائے 2 سے 4 بنائے. تو رسک کیا ہے اگر آپ محنت نہیں کرتے تو آپ کو اس کا اجر نہیں ملتا آپ کی ترقی نہیں ہوتی. It is very important maybe you have little or large it's not a matter but the matter is how faithful are you. آپ کتنے جانتدار ہیں جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ ورڈز جو ایسٹس ہے وہ کیا ہے. Each and everything belongs to God. سب کچھ خداوند کا ہے لیکن جو خداوند ہمیں دیتا ہے اس میں سے ہم کس طریقے سے ان ٹیلنٹس کو گفٹ کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس میں چند ایک جو اسباق ہیں ان پر ہم غور کریں گے. پہلی جو بات ہے سیکھنے کے ہے ترقی کے لیے
آپ کی ترقی جو ہے وہ آپ کے کام پر اس کا انحصار ہے. اسی فلاسفر نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے, Quitter never wins and winners never quit. جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں کبھی وہ کوئٹ نہیں کرتے, ترک نہیں کر دیتے اپنی محنت کو, بلکہ اس کو وہ کرتے جاتے ہیں, محنت کرتے جاتے ہیں اور وہ ونر ہوتے ہیں. Quitter never win and winner never quit. This is the principle. If you want to be successful, you need to work hard. آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ بادل برستے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں, صبح کو بھی اپنا ہاتھ نہ روک اور دوپہر کو بھی نہ روک, کیا پتہ خداوند کس وقت آپ کو کم کر دے دے. تو محنت میں آر نہیں ہے. سست آدمی جو ہے وہ پڑا رہتا ہے کہ کوئی اسے منہ میں نوالا ڈالے, وہ دروازے کی اس اور کی مانند ہے جو اپنے اس پہ گھومتا رہتا ہے. محنت کے لیے یہ ضروری ہے آپ کو آپ کا دماغ بورڈ جو ہے کام کرنے والا ہونا چاہیے. اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں, آپ کا رویہ ٹوورڈز ورک وہ کیا ہے. دوسری جو بات ہے وہ ہے God always gives us everything we need to do what he has called us to do. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا. God always gives us everything we need to do what he has called us to do. It's a very delicate and important statement. خدا جب آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اس کے لیے آپ کو وسائل بھی مہیا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ خداوند نے آپ کو وسائل دیے اور آپ کہیں خداوند تو نے تو مجھے کوئی دیا نہیں تھا تو میں اس کو کیسے کرتا. خداوند جو بھی کام آپ سے لینا چاہتا ہے خداوند اس کے لیے آپ کو وسائل بھی دیتا ہے. God is only looking your availability and he is giving you ability. وہ مہیا کرنے والا ہے, وہ یہوہ یری ہے. خداوند کا جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو وسائل بھی دیتا ہے. And I learned through my own experience in my life. میری زندگی کا جو خداوند کے ساتھ چلنے کا تجربہ ہے, خدمت میں 32 سال زیادہ عرصہ ہو گیا. I learned that through experience, through my spiritual journey. کہ خداوند جب آپ کو کوئی کام کرنے کی کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے تو وہ اس میں آپ کو پروویژن بھی دیتا ہے, وہ آپ کو وسائل بھی دیتا ہے. میں نے اپنی خدمت میں اس بات کو سیکھا ہے, چاہے وہ چرچ بنانا ہے, چرچ بنایا 2 جگہ خداوند میں سے خدمت لی, خداوند نے وسائل بھی دیے. اگر میں نے ٹی وی منسٹری شروع کی اس کے لیے خداوند نے وسائل مہیا کیے, بیکاز دیٹ واز اے گاڈز پلان. پنجابی کے بڑا خوبصورت یہ کلام ہے, شعر ہے, ان اشعار کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. چنج دیتی ہے تے بیوی دے گا. چنج کا مطلب ہے جو چونچ ہے, اگر چونچ دی ہے تو بیج بھی دے گا. چنج دیتی ہے تے بیوی دے گا, تھان دیتی ہے تے بندے بھی دے گا. اگر وہ جگہ دیتا ہے تو وہ لوگ بھی دیتا ہے. اگر اس نے چونچ دی ہے تو آپ کو بیج بھی کھانے کے لیے دیتا ہے, مہیا کرتا ہے. خداوند سب کچھ مہیا کرتا ہے, یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے. خداوند جو ہے جب آپ کو بلاتا ہے نا تو خداوند سب کچھ مہیا. اگر وہ بنی اسرائیل کو لے آیا تھا نا نکال کے ملک مصر سے, تو اس نے بیابان ان کو من بھی کھلایا, ان کو گوشت بھی دیا, تاکہ وہ ریگریٹ نہ کریں کسی بات کے لیے کہ لو جو ہم نے گوشت نہیں کھایا. چٹان سے ان کو من اور پانی بھی پلایا, ان کو تازہ پانی بھی من بھی دیا ان کو. خداوند ان کی حفاظت نگہبانی بھی کرتا تھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے. دن کو بادل کی طرح خداوند پر سایہ کرتا تھا, رات کو آگ کے ستون میں ان کی رہنمائی بھی کرتا کیونکہ پتھر سے ان کو ٹھیس نہ لگے. عزیزو, آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. شیر ببر کا بچہ تو حاجت مند اور بھوکا ہوتا ہے, لیکن خداوند کا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. داؤد اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بچہ سا ہوں بڈھا ہاں, پر نسل صادق دی نے کدی ویکھی ہے محتاج تے
ٹکر مانگ دی ہوئی. میں نے صادق کی اولاد کو کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. جب خداوند آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے نا تو پھر گھبرایا نہ کریں. بٹ وی نیڈ ٹو بی assured that this is an assignment given by God. کہ ہم اپنے ذہن میں بھی بہت سی چیزیں سوچ لیتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں کام. لیکن خداوند جب کوئی کام دیتا ہے نا آپ کو تو وہ ساری چیزیں مہیا کرتا ہے آپ کے لیے. Try to rely upon him. خدا پر بھروسہ کریں because this is the mission of God. یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے, یہ خدا کا کام ہے اور وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے. ایک شخص نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب میں نے خدا کی خدمت کرنی ہے لیکن میں نے خدا سے کہا کہ پہلے مجھے اتنے ملین جو ہے وہ دے تو پھر میں تیرا کام کروں گا. میں نے اسے کہا یار یہ کیا شرط ہے؟ کہتا جی بھائی صاحب وہ کام ہو گیا, ملینز بھی آ رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتا جی میرا بیٹا جو ہے وہ فٹ بالر بن جائے گا تو ملین. بڑی اچھی بات ہے جی یہ تو کہتا جی پھر میں خدا کا کام کروں گا. ہوا کیا کہ اس کا بیٹا ایک دن فٹ بال کھیل رہا تھا, اس کو چوٹ لگی اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ فردر کھیل سکے. Don't rely upon your resources. Don't rely upon your effort. آپ یہ نہ سوچیں کہ جی میں یہ کر لوں گا. نہیں, without him you can't do anything. خدا نے کہا کہ مجھ سے جدا کر تم کچھ نہیں کر سکتے. یونا کا انجیلی بیان کا 15 باب. اگر آپ خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا پر بھروسہ کریں. وہ ناممکنات کا خدا ہے, وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تیسری جو بات ہے, we are not all created equally, differently. خداوند نے جو سب کا ڈی این اے ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے, سب کا دماغ ایک جیسا نہیں ہے, سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے. there is a diversity. یہاں پر جو ہے مختلف طرح کے لوگ ہیں, مختلف طرح کے ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں, مختلف ذہنیت کے لوگ ہیں. But there is a unity in that diversity. ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے, ہر ایک کا ذہن الگ ہے. خداوند نے اس لیے ان کو مختلف توڑے دیے, کسی کو 5 دیے, کسی کو 2 دیے, کسی کو 1 دیے. But we are equally blessed. یہ کوئی بات نہیں ہے. Reward is there. It depends upon our degree of effort. کہ آپ اس 1 سے کتنا بناتے ہیں, آپ اس 2 سے کتنا بنا رہے ہیں, آپ اس 5 سے کتنا بنا رہے ہیں. But if you are not showing any effort, if you are not doing anything, if there is no progress, then you cannot blame God. 2 والے نے یہ نہیں کہا کہ خداوند تو نے مجھے 5 کیوں نہیں دیے. 1 والے نے تو کہا نہیں کہ میں نے اس کو دبائی دیا. نو ایفرٹ, نو سردردی, چلو چھڑو جی رہنے دیو, کچھ نہیں ہوتا. میں نے کون سا ضائع کر دیا, جو ہے دے دوں گا, لو جی لو پڑھو. بات تو وہ اپنے ذہن سے کے مطابق سوچ رہا تھا کہ لو جی میں نے کون سا جی آپ کا مال ضائع کر دیا, جو آپ نے دیا تھا یہ لے لو. بٹ اینڈ آف دا ڈے یو آر آنسریبل فار دیٹ. آپ اس کے لیے جواب دیں خدا کے سامنے. آپ کتنی کوشش کرتے ہیں, کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. ورک فار دا ماسٹر, ناٹ فار یور اون سیلفش پرپس. دیٹس a 4th پرنسپل. آپ کی محنت کا مقصد کیا ہے, آپ کی کوشش کا مقصد کیا ہے. بہت سارے خادم جو ہیں وہ اپنے لیے, اپنی پروگرس کے لیے, اپنے جلال کے لیے وہ کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں کہ لوگ یہ جانے کہ او ہی از ویری گڈ, دیکھیں اس کے پاس کتنا روپیہ پیسہ آ گیا, اس کے پاس کیا کچھ آ گیا. They are not stupid. Those who are trying to glorify themselves. میری کنونشن دیکھیں جی, وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جی, میرا نام بہت اونچا نام ہو گیا جی. They are performer. وہ اپنی پرفارمنس پر تکیہ کرتے ہیں. They are not glorifying God. کہ لوگ انہیں اچھا جانے. That was the problem with the Pharisees. وہ جو ریچولز کرتے تھے, جو روایات, جو طہارت اور یہ وہ لباس, سارا کچھ, تاکہ لوگ انہیں اچھا جانے, ان کو اچھی جگہ ملے.
اور یہ تو بہت بڑے خادم ہیں نا، ان فرنٹ نہیں روتے بنا. ایک میرے دوست مجھے سیٹرڈے کو بتا رہے تھے I was so happy about that. اسے کہا جی وہ میں چرچ میں گیا تو وہاں پہ سیٹ پہ لکھا ہوا تھا ریزروڈ. تو کہتے میں نے ان کو کہا کہ what is this؟ خدا کے گھر میں سب برابر ہیں، آپ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ خدا نے کہا جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ چھوٹے کی خدمت، جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. اگر آپ اس لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، لوگ آپ کو عزت دیں، لوگ آپ کے گھر میں ہاتھ ڈالیں، آپ کو بکے دیں، او ہو واہ جی واہ بہت بڑے خادم آ گئے ہیں. اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں اس لیے آپ کام کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو کہیں گے اس کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، بہت بڑی بگ گن ہے جی. نو، if you are not glorifying God, if there is a self-centered approach, you will not be blessed, you will not be appreciated. آپ کی کبھی تعریف نہیں ہوگی اور کوئی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا. The fifth principle is we will be held accountable. جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، چاہے 5 توڑے ہیں، چاہے 2 توڑے ہیں، چاہے 1 ہے، اینڈ آف دا ڈے یو آر آنسریبل ٹو گاڈ. آپ خدا کے سامنے جواب دہ ہیں. It's not about salvation, it's not about your righteousness, but it's about your duty as a saved person. آپ ایک نجات یافتہ ہوتے ہوئے، ایک راست باز شخص ہوتے ہوئے، آپ خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں یا نہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں، خداوند کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی بادشاہی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. دیٹ از دا ہول پوائنٹ. ٹائم از ویری لمیٹڈ. خداوند نے سب کو یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں. دیکھیں خداوند نے غریب کو بھی، امیر کو بھی، کمزور کو بھی، طاقتور کو بھی، بادشاہ کو بھی، مزدور کو بھی، سب کو ایکول ٹائم دیا ہے. سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ایکول ٹائم ہے سب کے پاس. آپ اپنے وقت کو کیسے استعمال کریں، میں کیسے کر رہا ہوں، دوسرا کیسے کر رہا ہے، دیٹ از اے میٹر. آپ اپنے ٹیلنٹ کو کیسے استعمال کریں، اپنے وقت کو کیسے استعمال کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی وہ جو امیر آدمی اس کو تو آپ نے 36 گھنٹے دے دیے تو مجھے 20 گھنٹے دیے ہیں. نو، ایکول ٹائم از آلسو کمیونٹی. خداوند نے سب کو ایکول ٹائم دیا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، کوئی 70 سال جیتا ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے، کوئی 40. نو، the quality of time is matter, the length of time is not a matter. آپ 40 سال میں کیا کر رہے ہیں، دوسرے نے 20 سال میں کیا کیا. ایک جو نوجوان ہے اگر وہ محنت کرتا ہے، اگر وہ خداوند کے لیے کام کرتا ہے، اگر وہ 20-30 سال کی عمر میں وہ خداوند کا کلام لوگوں تک لے کے جا رہا ہے اور آپ نے 70 سال 80 سال کی عمر میں کچھ نہیں کیا، آپ کو زیادہ ٹائم دیا گیا ہے، آپ کو زیادہ وقت دیا گیا ہے، لیکن آپ نے اس وقت کو کیسے استعمال کیا ہے comparatively to that guy who got only 30 years. شاید وہ 40 سال کی عمر میں چلا گیا لیکن اس نے کتنا کام کیا. آپ ابھی تک زندہ، آپ نے کیا کیا. So use your time wisely because the quality of time is matter, the length of time is not a matter. ٹیپو سلطان نے کہا تھا نا کہ شیر کی چند روزہ زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ 70 سال جیتا ہے، 80 سال جیتا ہے اور خداوند کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، پی چڑھایا نا. وہ ایک شخص تھا جو کہ کافی عمر کا تھا ہمارے چاہے، وہ کہتا بھائی صاحب میں صبح جاتا تھا پب میں، شام کو آتا تھا اور بچے وہ پھر وہی ہے کہ بس نکمے دودھ بیچ رہے ہیں. آپ اپنی زندگی کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنے ٹائم کو کیسے یوٹیلائز. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب اٹس ویری ڈیفیکلٹ، آپ ایوری ڈے آپ سرمن تیار کرتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، بٹ آئی نو ہاؤ ٹو یوٹیلائز مائی ٹائم. میں صبح اٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ سکتا ہوں، صبح جم بھی جا سکتا ہوں، اور کوئی کام کر سکتا ہوں، اخبار پڑھ سکتا ہوں، فون پہ باتیں کر سکتا ہوں.
آتے بھی ہیں فون صبح. میں نے منع کر دیا ہے تمام عزیزوں کو کہ جس ٹائم سے اس ٹائم تک، لیکن مجھے ٹائم نہیں کرنا، مجھے فون نہیں کرنا، میرا ٹائم نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اب بائی دا گریس آف گاڈ میرے چرچ کو پتا ہے کہ جی پائی صاحب اس وقت جو ہے وہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اپنے وقت کا استعمال عقل مندی کے ساتھ کریں. جو نعمتیں خدا نے برکتیں آپ کو دی ہیں ان کو عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں. بیکاز اینڈ آف دا ڈے یو آر ریسپانسبل واٹ یو ہیو گیون. جو خدا نے آپ کو دیا ہے آپ اس کے لیے خدا کے سامنے جواب دیں. آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں خدا کے سامنے. آپ اپنے وقت کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، اپنے ریسورسز کا جو خدا نے آپ کو دیا. آپ کے ریسورسز نہیں ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. چاہے روپیہ پیسہ ہے، چاہے آپ کی کوالیفیکیشن ہے، جو بھی گفٹ ہے آپ اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، یا خدا ان کے جلال کے لیے یا اپنے لیے. آئیے اس بات کا اعادہ کریں، خدا ان کے ضرور وعدہ کریں کہ خدا تو میری زندگی کو لے لے، میرے ٹیلنٹس کو لے لے، میرے گفٹ کو لے لے. خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال. گیو می اسٹرینتھ. مجھے عقل دیجیے، فہم دیجیے، تاکہ میں وہ جو گفٹ آپ نے مجھے دیے ہیں ان کو میں عقل مندی کے ساتھ آپ کے جلال کے لیے استعمال کر سکوں، تاکہ لوگ برکت پائیں، ہم برکت پائیں. خداوند آپ کو، جب آپ خداوند کے لیے کام کرتے ہیں خداوند آپ کو برکت دیتا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ مت سوچیں اچھا جی میں نے یہ بہت کر لیا اب آرام کرتا ہوں. یہاں پر ایک جو بات ہے وہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں خداوند نے کہا 23 آیت میں، اس کے مالک سے کہا اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار ہے، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بنوں گا. اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی اس کے پاس آ کر کہنے لگا اے خدا مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہے، جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکیرا وہاں سے جمع کرتا ہے. آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ خداوند 28ویں آیت میں، بس اس سے وہ توڑا لے لو جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو. یہ مت سوچو بھی میں نے بڑا کام کر لیا بس اب ریسٹ کریں. خدا اور زیادہ کام دیتا ہے آپ کو. میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے خدمت کا آغاز کیا، پاسٹ ہاؤس بنایا، بچوں کے لیے اسکول بنایا. اس کے بعد راولی کنٹونمنٹ میں آ گیا، وہاں پر خدا نے اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا. خدا نے اپنا چرچ تعمیر کروایا. تو دیر از نو ریسٹ. خدا یہ نہیں چاہتا کہ لوگ نے بڑا کر لیا چل اب ریسٹ کرنا ہو. اس نے کہا جس کے پاس 10 تھے اس کو اور دے دو. ہے دس از دا پروموشن. God is taking you in the next phase of your ministry. ریڈیو 1 گھنٹے کا شروع کیا، پھر وہ ریڈیو پھر سے ریڈیو بن گیا خوشخبری کے نام سے. آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو بھی چل رہا ہے. 1 گھنٹے سے میں نے شروع کیا تھا. ٹی وی 1 گھنٹہ صبح وینس ٹیلی ویژن پہ، اس کے بعد موبائل پہ ٹیلی ویژن. No, it's an international channel. I don't know what's God's plan for me tomorrow. But there is always promotion if you are doing something for the glory of God. He's taking you in the next phase of your ministry. چھوٹا سا چرچ 18 لوگوں سے میں نے یہاں پہ شروع کیا 2008 میں. اب آپ دیکھیں 2 کانگریگیشن، تیسری ہم نے لوٹن میں شروع کیا ہے. میں اس لیے آپ کو یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، میں اس میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا. میں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب آپ خداوند کا کام کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی بریک نہیں آتی. پھر خداوند آپ کو پروموٹ کرتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے. لو بھائی، بٹ یو ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ. شاگردوں نے کہا ہم نے ساری رات جال ڈالا کوئی مچھلی نہیں آئی. اس نے گہرے میں لے چلو، رسک لو، لیو یور کمفرٹ زون. آؤ. وہ گئے اور جال اس نے کہا ڈالو. اب اتنی مچھلیاں ہوگی کہ ان سے جالے نہیں کھینچا جا رہا تھا. پھر انہوں نے دوسروں کو بلایا، ساتھیوں کو دوسرے، آؤ بھائی ہماری مدد کرو. اب میں یہی کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ آئیے ہماری مدد کیجیے. جال بہت بڑا ہو گیا، بھاری ہو گیا، منسٹری بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ ہے، ٹیلی ویژن ہے، چرچ ہے. And by the grace of God, God is adding new people. ابھی ریسنٹلی مجھے ضرورت تھی میوزیشین کی لوٹن کے لیے. And I'm really thankful to Emmanuel Fakar کہ انہوں نے کہا پیسہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے لیے کام کروں گا، میں خدا کے جلال کے لیے آپ کے ساتھ جاؤں گا. God is always raising people. خدا ان کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، کمی نہیں ہے اس کو ان چیزوں کی. وہ تو قوموں سے بھی نبیوں کو روٹی کھلا دیتا ہے. جاؤ بھائی روٹی دے کر آؤ میرے نبی کو.
خداوند کے لیے اس بات کی، اب اگر آپ سوچیں گے میرے بغیر دنیا پتہ نہیں بس رک جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، خدا نے ہر موسیٰ کے بعد یشوع رکھا ہوا ہے. یہ مت سوچیں کہ میرے بغیر یہ چرچ نہیں چلے گا، یہ کام نہیں ہوگا خداوند کا. نو 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 نو، خداوند کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. اگر وہ چٹان سے پانی پلا سکتا ہے، اگر آسمان سے جو ہے وہ من برسا سکتا ہے، بندے اس کے لیے کھڑا کرنا کون سی بات ہے. کبھی بھی یہ مت سوچیں. خدا جو ہے یہ اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو چنا ہے. اس بات میں اپنی کبھی بھی فخر محسوس نہ کریں، شکرگزاری کیا کریں کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے. I was not worthy, but this is the grace of God. This is a great blessing. اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ چرچ میں کرسیاں لگا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں، ہے نا، کوئی اور خداوند نے آپ کو خدمت دی ہے، اس کے لیے خداوند کا شکر کریں گے. خداوند تیرے لیے تو لوگوں کی کمی نہیں تھی. 7.5 ارب سے زیادہ دنیا کی پاپولیشن ہے. واٹ از مائی ویلیو، واٹ از یور ویلیو آؤٹ آف دیز 7.8 بلین پیپل ان دس ورلڈ؟ اس میں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ سو مینی ٹیلنٹڈ پیپل اراؤنڈ اس، سو مینی گفٹڈ پیپل اراؤنڈ اس. کہیں زیادہ لوگ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے خوبصورت جو ہیں وہ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. یہ خداوند کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہاں پر رکھا ہے اور میں آپ کے درمیان خدمت کر رہا ہوں. I'm really thankful to God. خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند آپ سے کام لے رہا ہے. اس میں کوئی آپ کی بڑا پن نہیں ہے، کہ اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو یہ گفٹ دیا، آپ کو یہ توڑا دیا ہے جسے آپ خداوند کے لیے استعمال کرتے ہیں. خداوند کا شکر ادا کیجیے. آئیے دعا مانگیں، خداوند کی شکرگزاری کریں، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مزبلہ پر سے اٹھایا، دنیا میں سے چن لیا تاکہ ہم اس کی خدمت کر سکیں. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کرم کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے طرز کے لیے کہ خداوند تو ہمیں یہ ہمت اور طاقت بخشتا ہے کہ ہم تیرے کھیت میں کام کر سکیں، تیرے لیے روحوں کو جیت سکیں. پیر خدا سے ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ تیرا فضل ہے، تیرا طرز ہے کہ تو ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے اور ہمیں تابع فرمانی کی روح دے، ہمارے ایمان کو بڑھا. اور اے پیارے خداوند جب کہ ہم اس بات میں تیرے سامنے جواب دیں، خداوند ہمیں اپنا ڈر و خوف سکھا، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. تیری یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے